मदीना मुनव्वरा की गलियों में साहला नामी एक बच्ची उदास बैठी थी। ये है वो नबी जिसके पास वही आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों को जीत लेते थे, उनकी ज़बान बोलते थे, उनकी सतह पर उतरकर बात समझाते थे। बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मोहब्बत, इज़्ज़त और शफ़क़त का हसीन इम्तिजाज था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमज़ान वेबिनार सीरीज़ रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली 10 इक़सात में हमने अंबियाए कराम और बरगज़ीदा शख्सियात की ज़िंदगियों से एक मुकम्मल तरबियती फ्रेमवर्क सीखा। आज हम बात करेंगे उस अजीम हस्ती की जिनकी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारे लिए कामिल मिसाल करार दी, जिनके इखलाक तमाम ज़माने के लिए रहमत ही रहमत है, जिनकी मोहब्बत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, जिनकी सीरत हमारे लिए बेहतरीन पेरेंटिंग गाइड है। आज का मौजू है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपैशनेट पेरेंटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और बच्चों के साथ रहमत का रवैया। मदीना मुनव्वरा की गलियों में साहला नामी एक बच्ची उदास बैठी थी। उसके वालिदैन ने उसे डांटा, उसकी बहन भाइयों ने उसे नज़रअंदाज किया। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, कोई उसका दुख नहीं समझ रहा। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरते हैं। आप रुक जाते हैं, आप उस बच्ची के पास बैठ जाते हैं, उससे पूछते हैं क्यों उदास हो, क्या हुआ। बच्ची अपनी सारी बात बता देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते हैं, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हैं, उसे तसल्ली देते हैं और उसकी परेशानी को दूर करते हैं। ये है वो नबी जिसके पास वही आती है, जिसके पास फरिश्ते आते हैं, जिसके सामने बादशाह झुकते हैं, लेकिन वो एक उदास बच्ची के पास बैठकर उसकी बातें सुनता है। मस्जिद नबवी में सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून है, खुशू है, हुजू है। इतने में एक बच्चा दाखिल होता है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर चढ़ जाते हैं। आप सजदे में हैं, बच्चा आपकी पीठ से नहीं उतरता। आप सजदा लंबा कर देते हैं। नमाज ख़त्म होती है तो सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा बहुत लंबा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा बेटा मेरी पीठ पर सवार था, मैंने उसे उतारने में जल्दी करनी नहीं चाहिए। ये है वो नबी जिसकी नमाज में भी बच्चे की खुशी मुकद्दम है। ये है वो रहनुमा जिसकी इबादत में भी बच्चों के लिए जगह है। ये है वो बाप जिसकी गोद बच्चों के लिए जन्नत से भी बड़ी नेमत है। एक और वाक़े का जिक्र करते हैं। नबी करीम अपने नवासे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बोसा दे रहे हैं। एक सहाबी देखते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ देखा और फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये अल्फाज हैं सादा मगर गहरे, ये उसूल है वाज़े मगर बुनियादी, ये पैगाम है मुख्तसर मगर मुकम्मल। मोहब्बत के बग़ैर वालिदैन वालिदैन नहीं, रहम के बग़ैर घर घर नहीं, शफ़क़त के बग़ैर परवरिश परवरिश नहीं। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इमोशनल इंटेलिजेंस की आला तरीन मिसाल है। डैनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल के 5 अज्जा हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन और सोशल स्किल्स। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 के कामिल नमूना थे। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगही, आप अपने जज्बात से आगाह थे। जब आपको गुस्सा आता तो आप उसे कंट्रोल करते, जब आपको दुख होता तो आप उसे छुपाते नहीं थे। आपने अपने बेटे इब्राहीम की वफ़ात पर आंसू बहाए और फरमाया, आँख रोती है, दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से वही कहते हैं जो अल्लाह को पसंद है। सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद ज़ाब्तगी। एक देहाती शख्स मस्जिद में पेशाब कर देता है, सहाबी गुस्से में उसकी तरफ दौड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे छोड़ दो। फिर आप खुद उसके पास जाते हैं, नरमी से समझाते हैं कि ये मस्जिद है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। ये है ज़ब्त नफ्स, ये है जज्बात पर काबू, ये है वो रवैया जो हर वालिदैन को अपनाना चाहिए। एम्पैथी यानी हमदर्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का दुख महसूस करते थे,
ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، کانپ رہے ہیں، آپ اس سے فرماتے ہیں آرام سے، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ آپ خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے تھے، آپ دوسروں کے جوتوں میں چل سکتے تھے، یعنی ان کی جگہ خود کو رکھ کر ان کا درد محسوس کرتے تھے۔ یہی ہمدردی ہے۔ موٹیویشن یعنی پازیٹیو ترغیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کی رضا تھی، لوگوں کی تعریف نہیں۔ آپ وہی کرتے تھے جو صحیح تھا، چاہے لوگ کچھ بھی کہتے۔ یہی وہ موٹیویشن ہے جو ہمیں بچوں میں پیدا کرنی ہے۔ اندرونی کمپس، بیرونی توثیق کی محتاجی نہیں۔ سوشل سکلز یعنی سماجی مہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، ان کی سطح پر اتر کر بات سمجھاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بوڑھوں کا احترام کرتے تھے، عورتوں کی عزت کرتے تھے۔ یہی سوشل سکلز ہیں۔ بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ محبت، عزت اور شفقت کا حسین امتزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ان کے نام سے پکارتے تھے، کنیت سے نوازتے تھے، ابو عمیر کو ان کے چڑیا کے غم میں تسلی دیتے تھے، بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو کندھے پر بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں اپنی پیٹھ پر سوار کرتے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جو بچوں کی یادوں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ بچوں کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ جب ابو عمیر کی چڑیا مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ ان کا غم شیئر کیا، انہیں تسلی دی۔ ان سے یہ نہیں کہا کہ چڑیا ہی تو تھی، کیا ہوا؟ آپ نے ان کے جذبات کو تسلیم کیا۔ وہ بچوں کو وقت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، ان سے باتیں کرتے، ان کی تربیت کرتے، وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی کوششوں کی تعریف کرتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہتے تھے، ان کا اعتماد بڑھاتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ وہ قابل ہیں۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ محبت کو کبھی مشروط نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مشروط نہیں تھی۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تم اچھے بنو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ آپ کی محبت ہمیشہ قائم رہتی، چاہے بچے کیسے بھی ہوں۔ بچوں کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، انہیں اہمیت دیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی بچے کو یہ نہیں کہا ابھی کام کر رہا ہوں بعد میں سنوں گا۔ بچوں کے جذبات کو تسلیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچے کے جذبات کو چھوٹا نہیں سمجھا، ان کے دکھ میں دکھی ہوئے، ان کی خوشی میں خوش ہوئے، ان کے جذبات کو تسلیم کیا۔ بچوں کی غلطیوں پر نرمی سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو ڈانٹا نہیں، ان پر چیخے نہیں، انہیں شرمندہ نہیں کیا، نرمی سے سمجھایا، پیار سے سکھایا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیات میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ بچے کو کہیں تم میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، تم جو بھی کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے قریب ہو، چاہے تم کہیں بھی ہو۔ یہ جملہ بچے کے دل میں سیکیورٹی بھر دیتا ہے۔ یہ جملہ بچے کو بتاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ جملہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ سنہری لمحات کی ڈائری۔ بچے کے ساتھ بیٹھیں، ایک ڈائری لیں، اس کا نام رکھیں میرے نبی کے سنہری لمحات، گولڈن مومنٹس۔ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا واقعہ پڑھیں جو بچوں سے متعلق ہو، اس پر بات کریں۔ بچے سے پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ نے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ آپ نے کیسے نرمی برتی؟ ہم اس حدیث پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ پھر بچے سے ڈائری میں لکھوائیں، آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا، آج میں نے اپنے گھر میں اس حدیث پر یوں عمل کیا۔ یہ ڈائری بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے گی۔ یہ ڈائری بچے کی سیرت سے وابستگی بڑھائے گی۔ یہ ڈائری بچے کے کردار کو سنوارے گی۔
رمضان المبارک ہمیں رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت ہوں جو تمہیں تحفے میں عطا کی گئی۔ یہ رحمت صرف بڑوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی ہے۔ یہ رحمت صرف نماز اور روزے میں نہیں، گھر کے ماحول میں بھی ہے۔ یہ رحمت صرف مسجد تک محدود نہیں، بچوں کے کمرے تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچوں کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ان کی سیرت رحمت ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے، ان کا طریقہ رحمت ہے، اور ہمیں بھی اپنے گھر میں یہی رحمت پھیلانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ان کا بچوں کے ساتھ وہ رویہ تھا جو انہیں عظمت عطا کرتا تھا۔ آپ نے کبھی بچے کو چھوٹا نہیں سمجھا، ان کی رائے کو اہمیت دی، ان کی موجودگی کو قدر دی، ان کی شخصیت کو عزت دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں اپنانا ہے۔ بچے کو یہ محسوس کرنے دیں کہ وہ اہم ہے، اس کی بات سنیں، اس کی رائے پوچھیں، اس کی موجودگی کو ایکسیپٹ کریں، اس کی شخصیت کی عزت کریں۔ جب بچے کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے والدین اسے قدر دیتے ہیں تو وہ خود کو قدر دینا سیکھے گا۔ جب بچے کو یہ یقین ہوگا کہ اس کے گھر والے اسے عزیز رکھتے ہیں تو وہ خود کو عزیز رکھے گا۔ جب بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ محفوظ ہے تو وہ دنیا کے سامنے بے خوف ہوگا۔ رحمت پر مبنی پرورش والے بچے بنتے ہیں پر اعتماد، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت کرنے والے کیونکہ انہوں نے محبت پائی ہے۔ نرم دل بنتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے۔ باوقار بنتے ہیں کیونکہ ان کی عزت کی گئی ہے۔ ایسے بچے خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بچپن خوشیوں سے بھرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھاتے ہیں محبت ہی اصل تربیت ہے، شفقت ہی اصل تعلیم ہے، رحمت ہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کمپیشنیٹ پیرنٹنگ، رحمت، محبت اور شفقت پر مبنی پرورش، ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا، سیکیور اٹیچمنٹ، بچوں کے ساتھ مضبوط، محفوظ اور بھروسے مند تعلق بنانا، ایکٹیو لسننگ، بچوں کی بات پوری توجہ سے سننا، ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا، انکنڈیشنل لو، محبت کو کبھی مشروط نہ کریں، ہر حال میں پیار دینا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو والدین کو عام والدین سے عظیم والدین بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ اسباق ہیں جو گھروں کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ سیرت ہے جو نسلوں کو سنوارتی ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کی آواز بن گئی ہو، اگر آپ نے آج فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں گا، اگر آپ نے آج محسوس کیا ہو کہ مجھے اپنے بچوں کو مزید وقت دینا ہے، مزید محبت دینی ہے، مزید توجہ دینی ہے، تو اس فیصلے کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے بانٹیں، اسے ہر اس ماں تک پہنچائیں جو اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بننا چاہتی ہے، ہر اس باپ تک پہنچائیں جو اپنی اولاد کی نظر میں عظیم ترین شخصیت بننا چاہتا ہے، ہر اس استاد تک جو اپنے شاگردوں کی تربیت نبی کے طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک شعر کسی گھر میں محبت کا چراغ جلا سکتا ہے، آپ کا ایک پیغام کسی خاندان میں رحمت کی فضا بنا سکتا ہے، آپ کا ایک ویڈیو شیئر کسی بچے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، آپ کی زندگی میں کس حدیث نے گہرا اثر ڈالا ہے، آپ نے نبی کی سیرت سے کون سی خوبی اپنانے کی کوشش کی ہے، آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے سکھاتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے، آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کا ایک آنسو آج کسی اور دل میں محبت بھر سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی، ایموشنل ریکوری، ڈپریشن اور گلٹ سے دوبارہ اٹھنے کی طاقت کا قرآنی نمونہ۔ ہم دیکھیں گے کہ ان تمام انبیاء اور برگزیدہ شخصیات سے سیکھے گئے اسباق کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں، ایک مکمل فریم ورک جو ہمارے بچوں کو جذباتی، روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر مضبوط بنائے گا، وہ فریم ورک جو ہمارے گھروں کو جنت بنائے گا۔ رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔